पहले तो 26 नवंबर को जो यहाँ पे हुआ, गोलियां चल रही हैं, शेल्स मारे जा रहे हैं। मैं आई विटनेस हूँ एक गोली का, आई विटनेस, मेरे सामने लगी उसको गोली, वो गोली मुझे भी लग सकती थी। जो हमारे ड्रॉबैक्स है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को ये नहीं था पता कि डी चौक कौन सा है और रेड जोन कौन सा है। मानना पड़ेगा ना कि क़यादत गायब रही वहाँ से, नहीं थी, बहुत बड़ी हमारी तादाद में क़यादत वहाँ पे नहीं। अली अमीन और बुशरा बीबी का इख्तलाफ है, किस हद तक इसमें सदा वो गैर सियासी खातून, घरेलू खातून बापर्दा, आपका अपना कारकुन ही कह रहा होता है कि ये टाउट है, ये कॉम्प्रोमाइज है। हर इंसान की अब ये सियासी जवाब नहीं देना, तासुर जरूर मौजूद है। पर आपकी बात से मैंने ये निकाला है जवाब कि हाँ जी कुछ डाउट है जमात में। बुशरा बीबी ने कहा कि जनाब हम यहाँ पे आएंगे डी चौक, खान साहब ने मना किया था। जी देखिए, हमें इनिशियली यही बताया गया था कि हमने डी चौक चलना है। बैरिस्टर गौर साहब तो काफ़ी हम तक खबर पहुंची कि वो होपफुल थे और उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ तक कहा कि बस खान साहब की रिहाई होने वाली। हम यहाँ तक भी बताया गया था कि खान साहब जो है वो वीडियो पैगाम देने जा रहे हैं। नौजवान नस्ल के जो जहनों में इतना वो इंतशार भर दिया है कि वो नारे लगाते हैं। एक चीज़ गलत हो रही है, अगर मैं इसको गलत कहूँ तो ये इंतशारी है। मुल्क के मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म को आप अर्दली कह दें। असल में खान साहब जो है वो जेल में है, वहाँ पे जेल में अर्दली होते हैं। वहाँ पे इमरान खान के ऊपर तो बड़ी मोटी रेड लाइन है, तो वो तो वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकता दोबारा। क्यों? रेड लाइन है, सारे दानिश्वर कहते हैं कबूलियत नहीं है उसकी। आपका इंतखाबी निशान बल्ला तो नहीं था, क्या था? मेरा बाजा। बाजा, और फिर वो बाजा फिर आवाम ने बजाया उधर से ही। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यंग लीडर MNA शाहिद खटक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपसे हमने बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। वैसे टीवी प्रोग्राम में उतना टाइम नहीं होता, तो आज हम बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। पहले तो 26 नवंबर को जो यहाँ पे हुआ, और मैं इसकी तो गवाही दे सकता हूँ कि मैंने आपको देखा, वीडियोज़ में भी नज़र आए, लेकिन आप तो ये पूछते हैं बार बार कि जी गोली किसने चलाई, लेकिन आपकी क़यादत उस दिन वहाँ पे उस तरह हमें नज़र नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर भाई, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ड्रॉबैक्स है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि 24 से लेके 26 तक मैं निकला करक से होता हुआ लकी मरवत से फिर डी खान, हमारा जो जुनूबी अजला का काफिला था, वहाँ पे उमर अमीन गंडापुर हमारे चीफ मिनिस्टर के भाई और बाकी हमारी जो वहाँ की मकामी क़यादत MPs MNA सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ से जब हम निकले तो चूँकि जो ही डी खान ख़त्म होता है या लकी मरवत की जो बाउंड्री है, तो मियाँ वाली हमारे साथ, तो सबसे पहले हम ईसा खेल एंटर हुए। ईसा खेल से लेके डी चौक तक एक भी गमला नहीं टूटा। हमारे लोग इतने पुरअमन कि वहाँ से लेके यहाँ तक कोई गमला नहीं टूटा, किसी सरकारी बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी चीज़ को। इवन हमारे लोगों ने पंजाब की पुलिस को पकड़ा, उनको हमारा जो काफिला था वहाँ पे लड़के 4-5 पुलिस वाले ले आए, मैंने उनको पानी पिलाया, मैंने उनको जो मेरे साथ अवेलेबल था गाड़ी में, मैंने उनको चीज़ें खिलाई प्यार मोहब्बत के साथ और तहम्मुल के साथ। मैंने खुद उनको कहा कि इधर से आप निकलें कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बड़ा काफिला होता है, इंतशारियों का भी पता नहीं चलता। कि कोई भी 9 मई में हमारे साथ हुआ था, हमने पुलिस वालों की, इवन जो हमारा पेशावर से काफिला आ रहा था वहाँ पे भी जो पुलिस वाले थे उनको भी हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया, क्योंकि हमारे पुलिस के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन ये रोड ब्लॉक करते हैं, फिर शेलिंग करते हैं, फिर गोलियां चलाते हैं, फिर रबड़ गोलियां चलाते हैं। तो जी देखिए, जब आप सामने जो अमन बंदा हो, जो खाली हाथ हो, उसके ऊपर आप शेलिंग करेंगे तो वो क्या करेगा? या पत्थर मारेगा, कोई रिएक्शन तो उसका भी आएगा। ये देखिए, यहाँ तक आते हुए हम बड़े पुरअमन तरीके से आए। पर अब आप इस्लामाबाद पहुंच गए, ठीक है, और हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए। जब ये आगे जो ब्लू एरिया का जो पुल है, ब्रिज है, जी जी, यहाँ पे बीच में जो लाइन है, हम यहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे कंटेनर था, बुशरा बीबी, अली अमीन, सारी जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी वो वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ से स्ट्रेट टूवर्ड्स डी चौक या चाइना चौक, यहाँ तक बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। आगे डी चौक में तादाद थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ हमारे कारकुनान जिनको हाथ दे के चढ़ाया गया कंटेनर के ऊपर, वो शायद रेड जोन की तरफ भी हमारे कुछ 2-3-4 कारकुनान को नहीं था पता। असल में एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ कि हमारे कुछ लोगों को ये नहीं था पता कि डी चौक कौन सा है और रेड जोन कौन सा है। तो हमने बड़ी कोशिश की, मैं खुद 2-3 दफा उधर गया, मैंने सबको कारकुनान को भी बड़े तहम्मुल से कहा कि जी आप लोग इधर खड़े रहें। वहां पे भी अगर आप देखिए गोलियां चल रही हैं, शेल्स मारे जा रहे हैं, कोई तो पत्थर नहीं मार रहा। पहले कहती रही हुकूमत के गोली तो नहीं चली और अली अमीन के गार्ड्स ने गोलियां चलाई हैं। जी देखिए, मैं 26 नंबर पे हमारे कारकुन किसने गोली मारी, ठीक है,
اس کے بعد یہاں پہ ڈی چوک میں آئی وٹنس ہوں ایک گولی کا، آئی وٹنس، میرے سامنے لگی اس کو گولی، وہ گولی مجھے بھی لگ سکتی تھی، لیکن دیکھیں اللہ کی طرف سے رزق کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی گولیاں چلی ہے وہ زیادہ تر سنائپر شوٹس تھے، وہ تو ہمارے علی امین کی گارڈ کے ساتھ سنائپر، ان کو سنائپر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، زیادہ جو ہیں وہ سنائپر شاٹس تھے۔ اور جو گولیاں انہوں نے پھر جب رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو فائرنگ کی، پاکستان کی تاریخ میں آپ نے خود سے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے 13 کارکنان جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اسی طرح ہمارے بیشتر کارکنان جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اور اطہر بھائی آپ کو میرے کارکن ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس لیے مسئلہ بن جائے گا، وہ خود بھی زخمی تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک ہمارا کارکن زندہ تھا، پھر ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، بلکہ اس کو مارا گیا ہے، وہ زخمی تھا، وہ زندہ تھا، یہ مجھے اس نے خود بتائی کر۔ اس کے بعد میں دیوار پلانگ کے ادھر سے نکلا ہوں اس زخمی ٹانگ سے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی لاشوں کی، ہمیں کیا ملا اس کا، ہمیں فائدہ کیا ہوتا؟ اور ایک مارچ جو میاں والی سے لے کے ڈی چوک تک، ایک ثوابی سے لے کے ڈی چوک تک پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ڈی چوک آ گیا، کیا ضرورت تھی ہمیں؟ اچھا، اس دن اس سے اگلے دن میں نے آپ کی کوئی ٹویٹس وغیرہ دیکھی، آپ بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے، ادھر بھی آپ ہمیں نظر آئے، اور پھر جس طریقے سے آپ واپس گئے اور بڑا آپ گھوم پھر کے ہم نے دیکھا کہ کھیتوں میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے آپ واپس گئے، وہ کون سا روٹ لیا آپ نے واپسی کا؟ اصل میں ایسا ہوا کہ میں واپسی جب جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ مجھے لگا کہ ناکا لگا، کیونکہ ٹریفک سٹاپ تھی وہاں پہ موٹر وے کے اوپر، تو مجھے بس اترنا پڑا۔ پھر میں نے کہا چلو تھوڑا سا میں واک بھی کر لوں اور میں ٹریول بھی کر لوں، تو پھر جب وہ کال میں نے اپنے ڈرائیور کے لیے آن کی کہ وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر لیں کہ وہ کدھر اور میں کدھر ہوں، تو اس دوران آپ کی بھی کال آ گئی بائی چانس۔ اور آپ نے پھر وہ ساری پھر سچویشن تو میں نے سمجھائی؟ آپ کو ویڈیو کال بھی اس ٹائم کی۔ جی دیکھیں، میرا جو غصہ فرسٹریشن تھا وہ آپ نے قیادت کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، قیادت اس دن اس طرح نہیں پہنچی۔ دیکھیں پنجاب کے لوگ آپ کے خیبر پختونخوا سی ایم ہاؤس میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے حلقوں سے ادھر کتنے لوگ پہنچے، یہ کارکن بھی پوچھتا رہا، کوشچن کرتا رہا، آپ نے بھی یہ کوشچن جی کیا۔ دیکھیں اس ٹائم تو میں بڑا غصہ بھی تھا، فرسٹریٹڈ بھی تھا، میرا زیادہ غصہ نکل چکا ہے۔ دیکھیں ایک گلہ تو ہمارا تھا کہ جب آپ نے پورے پاکستان کے کارکنان کو بلایا، پنجاب سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آئے، ہمارے پنڈی کے لوگ نکلے، اسلام آباد کے لوگ بڑی تعداد میں نکلے، خیبر پختونخوا سے لوگ آئے، بلوچستان سے بڑا قافلہ آیا، سندھ سے ہمارے قافلے آئے، تو جب آپ نے خود ہی کال دی، جی دیکھیں جیل میں نہیں گیا، میں نے تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دے رہی، میں نہیں ملا۔ جو بھی عمران خان صاحب کے وہ لوگ ہیں جو قریبی ہیں یا جو خان سے پیار کرتے ہیں، ان سب کو تو اڈیالہ میں ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ وہ چلو الگ بحث، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، شاید اس دن ہمیں نہ چھوڑو، اگلے دن ہمیں چھوڑ بھی دے، لیکن جب انہوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے اناؤنس کیا کہ خان نے کہا ہے کہ پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ پہنچے گی، پھر ٹویٹس کے ذریعے، پھر ویڈیو پیغامات کے ذریعے، پھر ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ہماری قیادت کی طرف سے ویڈیو پیغامات بھی آئیں، ٹویٹس بھی آئیں، تو جب ہم پہنچ گئے تو اس ٹائم اینڈ ٹائم پہ غائب جو تھا ہونا نہیں، وہ تو نہیں ہوتا آپ چاہیے۔ کو یہ مطلب اس چیز کو ماننا پڑے گا نا کہ قیادت غائب رہی وہاں سے؟ نہیں تھی، بہت بڑی ہماری تعداد میں قیادت وہاں پہ نہیں تھی۔ اچھا، اس میں شروع میں شاہد صاحب یہ بھی تھا کہ خبریں اس طرح کی آئی کہ علی امین صاحب اور بشرا بی بی کا بھی کوئی اختلاف ہوا اور وہ بشرا بی بی کو ساتھ نہیں لانا چاہتے تھے، وہاں سے پہلے دن یہ خبریں آئیں، کوئی ایسا تھا مسئلہ؟ جی دیکھیں اور ابھی بھی آج کل بھی یہ خبریں آ رہی ہیں اصل کہ میں علی امین اور بشرا بی بی کا اختلاف ہے، کس حد تک اس میں جی سچ؟ دیکھیں، اس کے دو اینگل سے میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ پہلے اینگل یہ کہ اگر بشرا بی بی کی جگہ عمران خان کی جگہ شاید خٹک ہو، اور میں پچھلے 15 16 17 مہینوں سے جیل میں ہوں، اور میری زوجہ کو، میری وائف کو یہ لگے کہ میرے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے وہ کردار نہیں ادا کر رہے ہیں پارٹی جو ان کو کرنا چاہیے تھا، تو اگر میں اس اینگل سے دیکھوں تو بشرا بی بی کا غصہ، ان کی خفگی، ان کا جو پوچھ گچھ ہے وہ تو بنتا ہے، لیکن دوسری طرف چونکہ عمران خان صاحب سے ہم نے سنا بھی تھا اس سے پہلے، آپ خود بھی دیکھا، آپ خود بھی زمان پارک بھی گئے، بنی گالہ بھی آپ گئے، آپ ان میڈیا کے دوستوں میں شامل ہے جو جن کی ایکسس خان صاحب تک تھی، تو بشرا بی بی تو ایک گھریلو، ایک بابردہ خاتون تھی، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ خود انہوں نے انٹرسٹ لیا۔ میں آپ کو یہ حلفاً ایماناً بولتا ہوں کہ یہ نہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے دوست نہیں تھے، بہت سے ہمارے دوست تھے جو فیڈرل منسٹر تھے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ایسے منسٹر تھے جن کو ہم نے لگوایا تھا، جو ہمارے دوست تھے، ہم نے سفارشی کی تھی،
تو میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا کہ بشرا بی بی نے ہمیں کال کی ہے یا بشرا بی بی کا کوئی پیغام آیا ہے کہ یہ کام کراؤ یا یہ کراؤ. اور جتنا ہم نے خود بشرا بی بی کو آبزرو کیا تھا تو ہم یہی تھا کہ وہ ایک غیر سیاسی خاتون، گھریلو خاتون باپردہ. ٹھیک. لیکن یک دم سے مارچ میں آنا، تو شاید یہ دوسرا اینگل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک باپردہ خاتون اگر نکل رہی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو وہ انہیں ادا کیا، بڑے زبردست طریقے سے کیا، آخر تک کھڑی رہی. اور مطلب مجھے تو نہیں تھا پتا کہ بشرا بی بی اس مارچ میں پارٹیسپیٹ کریں گے، مجھے خود پر نہیں تھا پتا. علی امین کیوں اس سے پھر ان کو کیا ایشو ہے؟ کیا کوئی یہ جو ناراضگی کی خبریں روز آتی ہیں اور آپ کی جماعت کے اندر سے ہی مختلف لوگ یہ بتاتے ہیں؟ جی دیکھیے، بشرا بی بی جو ہیں اس حوالے سے کہ جی ہاں کوئی اختلاف ہے علی امین گنڈاپور صاحب کا یا کچھ. جی دیکھیے، علی امین گنڈاپور صاحب جو میرے اپنی انالیسز ہے، میں نے کبھی بات نہیں کی ان سے. لیکن دیکھیے، خواتین جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی مقدس ہوتی ہے. اور پھر ہمارے جو خیبر پختونخوا کی جو روایات ہیں، دیکھیے بشرا بی بی عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں. تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی ان کو لے کے آنا، ان کو واپس سیف ایگزٹ دینا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اگر ادھر ہمارے 13 کارکنان کو گولیاں لگ سکتی تھی تو کیا بشرا بی بی کو نہیں لگ سکتی تھی؟ کیا علی امین کو نہیں لگ سکتی تھی؟ کیا جب وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے تھے تو کیا ان کو سنیپر شاٹ نہیں لگ سکتے تھے؟ لگ سکتے تھے. تو علی امین گنڈاپور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر بشرا بی بی کو ایسا کچھ ہو گیا تو پھر نہ ہماری تاریخ اس کو معاف کرے گی، نہ اس کو ہمارے جو روایات ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہمارے بڑے سخت قانون ہیں. تو شاید ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہ آ رہی ہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسائب ہو جائے. باقی دیکھیں، بشرا بی بی خیبر پختونخوا میں جہاں پہ وہ ہیں وہاں ان کے خاوند کی حکومت ہے. ہمیں لوگوں نے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ دیا ہے. علی امین، شاہد خٹک، جتنے بھی ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ، جی دیکھیں ہمارے پارٹی میں 4-5 بڑے الیکٹیبلس تھے، اس میں ایک پرویز خٹک شامل تھا. کیا حال ہے اس کا؟ تو اس سے بڑے الیکٹیبلس تو ہم نہیں تھے نا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم بھی پی ٹی آئی کے امیدوار نہ ہوتے تو سارے فارغ ہوتے، یا علی امین ہوتا یا میں ہوتا یا جو بھی ہوتے. تو ہمیں ووٹ تو عمران خان کے نام کا پڑا ہے. یہ دیکھیں ہم نے تو ادھر محلات تعمیر ہوتے دیکھے ہیں سرکاری خزانے سے، سب آفیسز دیکھے ہیں، اپنے جاتی عمرہ کو سب آفس ڈکلیئر کرتے دیکھا ہے. تو بشرا بی بی اگر آج خیبر پختونخوا میں وہاں پہ موجود ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ علی امین یا مجھ سے یا کسی سے وہ وہاں پہ. اچھا، ایک اور جو آپ کی جماعت میں بڑا ایشو ہے کہ ہر دوسرے لیڈر کے حوالے سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. آپ کا اپنا کارکن ہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے. یہ اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ فیصلہ جب خان صاحب باہر آئیں گے، اطہر بھائی آپ کو بھی پتا ہے. ویسے شاید صاحب حقیقی بتائیں، کچھ لوگ کمپرومائزڈ ہیں آپ کی جماعت میں؟ جی دیکھیے، ہر انسان کی وے آف اب پالیٹکس یہ ہوتی ہے. سیاسی جواب نہیں نہیں، دینا میں شاید سیاسی بھائی، نہیں دوں گا. یہ جو ہے نا جی یہ دیکھیے، اپنے میں کسی کے اوپر یہ الزام نہیں، ویسے مطلب نام نہ جی لیں پر دیکھیے، بتائیں ہمیں. ایک تاثر ہے، ایک تاثر ضرور موجود ہے. لیکن دیکھیں میں شاید 100 میٹر تک دوڑ لگا سکتا ہوں گا، ٹھیک ہے. کوئی 200 میٹر دوڑ لگا سکے گا، کوئی 300 میٹر دوڑ لگا سکے گا. جی دیکھیں، جب آپ کے گھر کا سربراہ نہ ہو، جی دیکھیں جب 8-10 بھائی ہوتے ہیں، والد فوت ہو جاتے ہیں، جب بٹوارے کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم گھر میں لڑائیاں چلتی ہے. لیکن جب تک سربراہ موجود ہوتا ہے تو کوئی چو چو نہیں ہوتی گھروں میں. تو اس ٹائم ہماری پارٹی کا جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو پارٹی جس کی ہے، جس کے نام سے بنی ہے، جس کو لوگ چاہتے ہیں، جس سے قوم کڑی ہے، وہ جیل میں ہے. تو یہ چھوٹے چو میں آپ کو نظر پر آتے آپ ہیں. کی بات سے میں نے یہ نکالا ہے جواب کہ ہاں جی کچھ ٹاؤٹ ہیں جماعت میں. ڈاؤٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، ہاں جی، شاید کنٹیکٹس ہو ان کے. کچھ ایسے کمپرومائزڈ جی لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ سنجانی والا، کہا گیا کہ خان صاحب نے تو 20 دسمبر کو باہر آ جانا تھا. آپ جیسے ینگ جو ایم این اے ہیں وہ ادھر پہنچ گئے اور ادھر آ کے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے خان صاحب کی رہائی کھٹائی میں پڑ گئی. اور بشرا بی بی نے کہا کہ جناب ہم یہاں پہ آئیں گے ڈی چوک. خان صاحب نے منع کیا تھا. جی دیکھیں، ہمیں انیشلی یہی بتایا گیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک چلنا ہے. ٹھیک. اور رہی بات، چونکہ ہم جس روٹ سے آ رہے تھے وہاں پہ تقریباً 95% سگنل اویلیبل نہیں تھے ہمارے ساتھ. ایک آدھ جگہ پہ کئی سگنل آتے تو کسی کو کال کرتے کہ جی قافلہ کدھر ہے، کیا پوزیشن ہے، یا ایسے کارکنان جن کا تھوڑا بہت نیٹ کام کرتا تو جو مذاکرات چل رہے تھے بیچ میں تو تھوڑی بہت ہمیں راستے میں انفارمیشن مل جاتی. لیکن ایگزیکٹ ہمیں نہیں تھا پتا. ہاں، ایک مارچ میں جو میری اپنی ذاتی رائے ہے، ایون میرے خیال میں ہمارے چیف منسٹر کی بھی یہ رائے تھی، اور ہمیں تھوڑی سی چیزیں آرگنائز کرنی بھی چاہیے تھے اور ہمیں تھوڑا سلو آنا چاہیے تھا.
اچھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، میرے ساتھ میرے ٹیم کے ایک دو دوست بھی تھے، عبید اور ایک دو اور لڑکے بھی، تو ہم ادھر گئے تو بہت سارے آپ کے ورکر آئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمارا کیا پلان ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور کوئی ہمیں کسی قیادت کی جانب سے کچھ نہیں بتایا گیا. تو لیک آف پلاننگ نظر آئی. جی اصل میں ایسا ہوا کہ چونکہ بشرا بیوی جو تھی ان کو خان صاحب نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے، تو انہوں نے پارٹی کو بھی کنوے کیا، انہوں نے سب کو کنوے کیا کہ چونکہ انہوں نے ایز اے امانت خان صاحب کی چیزیں ہم تک کنویٹ کی، کہ خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے ڈی چوک میں جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں بیسیکلی پروٹیسٹ ہوتا ہی اسی طرح ہے کہ ہم نے کچھ گین کرنا تھا، پریشر ڈیولپ کرنا تھا، اور ہم کامیاب بھی ہو گئے، کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے، سارے ڈر بھی گئے اچھا تھے، خوف زدہ بھی تھے. اس وقت جو ہے کافی ہل جل ہو رہی تھی، بیرسٹر گور صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی، علی امین صاحب کی بھی ملاقاتیں ہو رہی علی تھی، امین صاحب کی نہیں ہوئی ملاقات. مطلب کہ رابطے تو رابطے تو تھے، کانٹیکٹس تو تھے. اور بیرسٹر گور صاحب تو کافی ہم تک خبر پہنچی کہ وہ ہوپ فل تھے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں تک کہا کہ بس خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے. ایون کوئی ایسے حالات تھے؟ ہاں، ہمیں یہاں تک بھی بتایا گیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ویڈیو پیغام دینے جا رہے ہیں. یہ قیادت کی جانب سے بتایا گیا تھا مطلب جو وہاں پہ ہم راستے میں آ رہے تھے کہ جو ان کا ویڈیو بیان آنے والا ہے کچھ ہی دیر میں، تو وہ آگے کا لائحہ عمل دیں گے. لیکن پھر میرے خیال میں وہ موبائل کے اوپر ایشو تھا. خان نے جو مجھے اطلاعات ہیں کہ آپ نے اپنے موبائل سے میری ویڈیو بنانی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایڈٹ کر دیں. تو پھر وہاں پہ راضی نہیں ہوئے، تو خان نے کہا کہ میں صبح عدالت میں اسٹیٹمنٹ دے دوں گا جب میڈیا والے لوگ آ جائیں گے. تو اٹ مینس کہ مطلب کہ رابطے تو آپ لوگوں کے پھر ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں، اور بات چیت مذاکرات کہیں پہ ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر شہباز شریف کہتے ہیں کہ وسوسے پڑ رہے ہیں اور ان کو پریشانی بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں کل بھی، ابھی تو مجھے ایگزیکٹ نہیں ہے لیکن میں انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. پشاور میں جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری عسکری قیادت بھی موجود تھی اور ہمارے چیف منسٹر بھی تھے، لیکن اس کے بعد بھی ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن میرے خیال میں 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات ہوئی ہے. سیکورٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں کسی حل کی طرف جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، عمران خان کے بغیر اب یہ ملک نہیں چلے گا. جب تک ملک میں آپ کو سیاسی استحکام نہیں آئے گا یہ ملک آگے نہیں جائے گا. تو دیکھیں آپ اتنی بڑی جماعت کو کہ لیڈر کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، کارکنان کو پکڑا ہوا ہے، دیوار میں چوند رہے ہیں، کب تک؟ تو کیا یہ قوم نہیں دیکھ رہی یہ چیزیں؟ یا مریم نواز وہ بچوں کے پاس جا کے تقریریں کر رہی، کیسے امپیکٹ آ جائے گا؟ وہ تو پاپولر ہو رہی ہیں بہت، تو لوگ سیلفیاں لیتے ہیں ان کے مینار ساتھ. پاکستان میں جلسہ اناؤنس کر دے، اس کو پتہ چل جائے کتنی پاپولر ہے. سرکاری پروگرامات بڑے آسان ہوتے ہیں. جی دیکھیں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں. جب اگر ہمارے کالج یا یونیورسٹی میں کوئی بھی گیسٹ آتا، پرنسپل یا وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو کہہ دے کہ جی آپ سب نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہو، تو کیا آپ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. لیکن یہ جب تھوڑا سا اس کو اوپن کریں گے نا، انہی ایونٹس میں اگر عمران خان زندہ باد اور قیدی نمبر 804 کے نعرے نہ لگے تو میرا نام چینج کر دیں. لیکن وہ کنٹرول پروگرام ہوتے ہیں، بڑے طریقے سے جپیاں ڈالتے ہیں، مصنوعی ٹائپ چیزیں. اور میں اس کو تو یہ تو مصنوعی لیڈر ہے. مریم نواز کی کیا، اس نے کیا پالیٹکس کی ہے پاکستانی؟ کیا کیا ہے؟ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، نواز 12 شریف کی کروڑ کا بیٹی ہے، بس یہی میرٹ ہے. کیا اس کی کیا پولیٹیکل، اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک دن کی سیاسی کارکن نہیں رہی ہے، بس نواز شریف کی بیٹی ہے. ادھر فارم 47 کے ذریعے مسلط کر دیا، اور میڈیا کے اوپر اس کو بڑا پاپولر شو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مینار پاکستان میں یا ایسا کریں، کنٹرول پروگرام چھوڑ دیں، اوپن کر دیں کہ وہاں پہ میڈیا، موبائل سب کچھ الاؤڈ ہو. اب دیکھیں زیادہ وہ تو آپ نے نوجوان نسل کے جو ذہنوں میں وہ اتنی بھر دی ہے، اتنا وہ انتشار بھر دیا ہے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں. انتشار نہیں، یہ شعور. یہ دیکھیں یہ ایجوکیٹڈ ہے، یہ دیکھیں یہ وہ یوتھ ہے جو اچھے برے کی تمیز جانتی ہے، جو ٹھیک اور غلط کے بیچ فرق جانتی ہے. یہ وہ یوتھ ہے، یہ انتشار نہیں ہے. جی دیکھ ایک چیز غلط ہو رہی ہے، اگر میں اس کو غلط کہوں تو یہ انتشاری ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. دیکھیں پہلے ہمارے آبا و اجداد یا مطلب ہم سے جو پہلے نسلیں تھی، کوئی دبئی جاتا یا سعودی عرب تو وہ آ کے کس سے سناتا کہ جو وہاں پہ بڑا زبردست سسٹم بنا ہوا ہے، روڈ ہے، پل ہے، بلڈنگز ہیں، کیونکہ میڈیا تھا نہیں. ابھی تو دبئی آپ کے موبائل میں، سعودی عرب آپ کے موبائل میں، یو ایس آپ کے موبائل میں، لندن آپ کے موبائل میں، پورا یورپ آپ کے موبائل میں. جب دیکھتے ہیں ہمارا جو یہ یوتھ ہے کہ جی دنیا کتنی ترقی کر رہا ہے اور ہم ادھر کیا کر رہے ہیں. تو اب
کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ڈیل ہوگی، خان صاحب باہر آئیں گے، ٹرمپ آ کے چھڑوائے گا، کیا مسئلہ بنے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب بڑا واضح کر چکے ہیں کہ امید ایک تو اللہ کی ذات سے، وہ کرنے والی ذات ہے، اور باقی عمران خان صاحب ڈے فرسٹ ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مجھے عمران خان صاحب کی ایک تقریر آج بھی یاد ہے، جب عمران خان صاحب کو لگا کہ بس میں جیل تقریباً اریسٹ کے قریب ہوں، تو انہوں نے قوم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ پاکستانی قوم آپ نے مجھے انصاف دینا ہے۔ تو ان کی وہ تمام امیدیں جو ہیں وہ تو اپنی قوم سے ہیں کہ دیکھیں ہم دیر سے نکلتے ہیں، دیر سے جاگتے ہیں، آج جاگتے ہیں، لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ اس کے آگے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا، اور عمران خان صاحب کو ساری کی ساری توقع جو ہے وہ اپنے عوام سے ہے، اور انشاءاللہ پر وہ ہماری دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ آپ جس طرح کی وہ باتیں لکھتے ہیں، ملک کے معزز وزیر اعظم کو آپ اردلی کہہ دیں، تو پھر تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا۔ اردلی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو خان صاحب نے اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، تو وہ وہاں پہ جیل میں اردلی اچھا وہ ہوتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، جو میرے تو وہ خیال تو میں جیل میں ہوتے ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب تو وزیر اعظم ہاؤس میں جی تو دیکھیے کہ اردلی بولنا غلط لفظ ہے، اس کی اوقات کل یہی ہے، دیکھ پھر اس طرح آپ لوگ کرتے ہیں، پھر حکومت ناراض ہوتی ہے آپ لوگوں سے۔ تو ہم کون سا حکومت کو راضی کرنے کے چکر میں، ہمیں کیا ملے گا ان کو راضی کرنے کے؟ دیکھیں یہ مصنوعی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مخصوص ٹائم تک ہوتی ہیں، جتنا آپ مصنوعی چیزیں کرائیں گے، ابھی دیکھیں اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو میڈیا کے اوپر بڑا بڑا چڑھا کے پیش کریں، آپ کہیں کہ جو ہماری اکانومی بڑی سٹیبل ہے، لیکن جب تک اس کے ثمرات پبلک کو نہیں ملتے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کرتی یہ چیزیں۔ اچھا آخر میں بتائیے گا، عمران خان کے اوپر تو بڑی موٹی ریڈ لائن ہے، تو وہ تو وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا دوبارہ، کیوں؟ ریڈ لائن ہے، سارے دانشور کہتے ہیں قبولیت نہیں ہے اس کی۔ یہ دیکھیں 8 فروری کو کیا لوگوں نے ریڈ لائن نہیں مٹائی؟ پاکستانی قوم نے جس طریقے سے ووٹ دیا، رات 12 1 صبح بلکہ 3 4 بجے تک وہ چینلز جو ہمارے بڑے مخالف ہیں وہ ہماری فتح دکھا رہے تھے، لیکن پھر صبح 9 بجے کے بعد یکدم ایسا ہوا کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو یہ ریڈ لائن جو ہے وہ تو پاکستان قوم لگائے گی، وہ تو کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے۔ جی دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کدھر ہے؟ عمران خان ہے وہ تھا، عمران خان کی آج بھی عزت ہے، مقبولیت بھی ہے، قبولیت بھی ہے، پاکستانی قوم بھی ساتھ کھڑی ہے، وہ کدھر ہے؟ ٹھیک، نکلے کسی گلی میں، آئیں کسی بازار میں، اس کو پتہ چل جائے۔ جی دیکھیں عزت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ اور جی دیکھیں ابھی ایک اور، میں آپ اس طرف گئی نہیں، پرسوں جو فیصلہ آ رہا ہے، القادر ٹرسٹ کیس کا، شکر ہے آپ نے القادر ٹرسٹ کا بول دیا، ورنہ یہ 25 ملین پاؤنڈ کا بولتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ بولتے ہیں۔ سوری 190 ملین جی پاؤنڈ جی جی، بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ القادر جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے، اور وہ کون سی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ سیرت النبی لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے، جس میں ہمارے پیغمبر کی سیرت۔ دیکھیں یہ میں آپ کو اس لمبا بھی ہو رہا ہے، ایک چیز میں بتاؤں، ایسا ہوا کہ ہماری ایک میٹنگ تھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو اکثر اوقات میٹنگز کے دوران بھی MNS کی یہ گلے رہتی تھی کہ جی فنڈ نہیں ملا، کلاس 4 نہیں بھرتی ہو، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، پاکستانی پالیٹکس ہے۔ تو اس میٹنگ کے دوران خان صاحب نے ہمیں MNS کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی دیکھیں جو وہ دیکھ رہے تھے بینگ اے پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ ہم اخلاقی طور پہ بڑے پست ہو گئے، ہمارا پورا سسٹم جو ہے اخلاقی طور پہ پست ہو گیا، رشوت لیتے ہیں برا نہیں لگتا، کرپشن کرتے ہیں غلط نہیں سمجھتے۔ تو تب انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، تاکہ ہمارے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد خان صاحب چاہتے تھے کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی بناؤں کہ جس کا جال پورے پاکستان میں پھیلے، اور وہاں سے ایسے طالب علم آئیں جو سوسائٹی کو ڈیولپ کر کے دیں۔ تو جب آپ کی سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہوگی، جی ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ بڑا دور چلے گئے ہمارے پیغمبر کی سیرت سے، تو وہ ایک یونیورسٹی بنائی انہوں نے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ کل جو یہ فیصلہ آنا ہے یہ آ جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں جج بیمار ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ تو ہم کل دیکھتے ہیں۔ اچھا آخر میں بریفلی مجھے بتائیے، ٹائم کی کمی ہے، آپ الیکشن سے پہلے کتنے آپ نے جلسے کیے، کتنے جلوس کیے اپنے حلقے میں؟ میں نے 9 مئی کے بعد 3 دفعہ 2 کنونشنز کیے تھے، ایک بہت بڑا تھا، ایک 14 اگست کو ریلی کی تھی، وہ بھی بہت بڑی تھی، اور ڈیورنگ الیکشن میرے خیال میں 3 دفعہ نکلا تھا، وہ بھی مطلب 15 20 25 بیچ میں ہزار پھر لوگ۔ آپ جیل بھی رہے نا ہاں کچھ عرصہ؟ میں کچھ عرصہ جیل بھی رہے، تو آپ کا انتخابی نشان بلا تو نہیں تھا، کیا تھا؟ نہیں، میرا باجا تھا، باجا، اور پھر وہ باجا پھر عوام نے بجایا ادھر سے ہی۔ بیسیکلی یہ مجھے تسجیل کرنے کے لیے دیا تھا، انہوں نے میری تسجیل کرنی تھی، لیکن آپ یقین مانیں
میرے ایک حلقے میں ایک میرا کوئی میدان ایک ایریا ہے جو بڑا ہلی ہے، وہاں پہ نیٹ ورک بھی نہیں ہے. تو ایک دن بعد وہاں سے کارکنان آئے تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں سے کارکنان ہے، تو میں نکل آیا جہاں پہ میں روپوش تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میرا کیا نشان ہے، تو ان کو پتا تھا. تو میں نے کہا نشان پہنچ گیا، کیونکہ وہ سوشل میڈیا والے تھے، گھر گھر پہنچایا انہوں نے. شاہد خٹک صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا.